चेयरमैन साहब, पाकिस्तान में होने वाले एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर अपनी इज़हार ताज़ियत से करूँगा। जो चकवाल में पिछले दिनों एक हादसा सानिया हुआ जिसमें एक बच्ची जो मुझे अपनी बेटी की तरह लगी कि उसको हमारी एक लॉ इन्फोर्समेंट एक ऐसे इदारे ने जिसको इस हुकूमत इस सरकार ने इस मैंडेट के साथ बनाया कि वो क्राइम को कंट्रोल करेगी, और उसने उस मासूम की जान ली। वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ एक खानदान, हम पूरी ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी करते हैं उनके पूरे खानदान के साथ चेयरमैन साहब, और हम अपने आप को कसूरवार समझते हैं इस इंसिडेंट में। लेकिन बड़े अफसोस की बात है चेयरमैन साहब कि कोई कार्रवाई हमें नजर नहीं आती। ये होता कि उस सीसीडी के जो इस वक्त वो हेड कर रहे हैं वो रिजाइन करते, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे कोई एक्शन लेते, चीफ मिनिस्टर पंजाब इस पे कोई एक्शन लेती, और उस एक्शन के नतीजे में ये नजर आता कि करार वाकई सजा मिल रही है। इस जुल्म और इस ज्यादती और जबर पे हम लोग बिल्कुल खामोश हैं। यहां पे कोई हमें ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आई जिस पे हम ये समझें कि हम किसी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। चेयरमैन साहब, इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो खानदान ऑस्ट्रेलिया से यहां आया था और बातें इस लेवल पर चली कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया इस इशू के ऊपर, जिस पे शायद हमने यहां कुछ छोटी मोटी अश्कशोई या वो कार्रवाई करने की कोशिश की। मेरे हलके में चंद माह पहले 4 नौजवानों को सीसीडी ने कत्ल कर दिया। चेयरमैन साहब, उसमें एक बच्चा 13 साल का था, उसकी जान ले ली सीसीडी वालों ने, और उसकी मां एक बेवा खातून है जो मजदूरी करती, और उस मजदूर मां ने उस 13 साल के बच्चे को 14 साल के बच्चे को पाल के इतना किया कि उसका आसरा था वो, हमने उसको छीन लिया। कोई सुनने वाला है यहां पे? ये जुल्म और जबर की दास्तान रकम करने जा रहे हैं हम, इसको कौन रोकेगा? एक स्टेज आती है, मुझे पता है मैं जो ये बातें कर रहा हूं तल्ख बातें हैं, शायद हमारे वज़ीर-ए-आज़म, शायद हमारे वज़रा यहां बैठे हैं, वो हमारे जज्बात वहां तक पहुंचा दें कि पंजाब की हुकूमत इन चीजों को देखे। जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया हुआ, ये इंसाफ पहुंचाने के लिए या इंसाफ लोगों के घरों तक ले जाने के लिए हम यहां पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम जुल्म में हिस्सेदार हैं। इस तकलीफ का इजहार करना था बहुत बोझल दिल के साथ। पिछले दिनों मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेरे हलके में, मेरा ताल्लुक तौसा शरीफ से है। चेयरमैन साहब, हमारी सेटल एरिया के अंदर जो तौसा का सेटल एरिया है, मेरे हलके में कुछ एरिया ट्राइबल एरिया का भी आता है। सेटल एरिया में 3 दिन पहले एक अटैक हुआ, एक खुदकुश अटैक हुआ, उसकी अभी तफसीलात मजीद भी आ जाएंगी। उसके नतीजे में इलीट पुलिस के फोर्स के 2 नौजवान शहीद हो गए, और वो पूरी चौकी जो है उन्होंने आके ब्लास्ट कर दी, और उसके घर जितने देहात के घर थे सबके सब मुतासर हुए और दर्जनों लोग जख्मी हुए। हम इस सिलसिले को किसके साथ एड्रेस करें? हमारे ये कंसर्न्स भी हैं। मैं देख रहा हूं वज़ीर दिफा मौजूद है, मेरे ख्याल में वो भी इस चीज का नोट लेंगे। तो ये चैलेंजेस हमें दरपेश हैं चेयरमैन साहब, और आने वाले वक्त में अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे, और हमारा मुस्तकबिल महफूज हो, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो। लेकिन हमें बड़े भरपूर चैलेंजेस का सामना है, और जिसमें मैं समझता हूं कि मौजूदा जो हमारी हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। हालत यह है कि हमें बजट बना के दे दिया जाता है, जो बजट बना के हमारे हवाले करने वाले बाबू होते हैं चेयरमैन साहब, वो हमें जो दे देते हैं हम यहां पे आके पेश कर देते हैं। मैं इसमें यह गुजारिश करूंगा कि नेशनल पॉवर्टी लाइन को, उन्होंने कहा कि आप इस पॉवर्टी लाइन को 8,483 रुपए जो अडल्ट कमा रहा है वो गरीब नहीं है,
اچھا اس کی کیا ڈیفینیشن کریں گے؟ وہ غریب نہیں، 8,483 روپے مہینے کے کمانے والا وہ غریب نہیں ہے، وہ امیر ہو گیا ہے شاید، یا وہ متوسط ہو گیا ہے، اس کو ہم نے پاورٹی لائن کی یہ ڈیفینیشن کی ہے۔ اور ورلڈ بینک جو پاکستان یا پاکستان کی سملر اکنامک کنڈیشنز رکھنے والے ملکوں میں جو خط غربت کی ڈیفینیشن کرتا ہے وہ 35 سے 38 ہزار روپے جناب چیئرمین کرتا ہے۔ ہمیں ہمارے حضرات نے پکڑا دیا کہ جناب آپ جا کے اسمبلی میں یہ پڑھ دیں، یہ اکنامک سروے ہے، یہ آپ کی ایک کریڈیبل ڈاکومنٹ ہے جو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمارے ملک میں 8,400 روپے کمانے والا غریب آدمی نہیں ہوتا، اور 8,483 روپے جو نہیں کما سکتے وہ پاکستان میں 29% ہیں چیئرمین صاحب۔ 29% لوگ یہ پیسے بھی نہیں کما سکتے، اور اگر ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن مان لی جائے تو یہ 45% بنتا ہے۔ 45% پاکستانی آپ کی اس غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے، ہم نے ملک کی معیشت سنبھال لی ہے، ہم نے ڈائریکشن ٹھیک کر لی ہے۔ ہم نے چیئرمین صاحب کوئی ڈائریکشن ٹھیک نہیں کی، ہم ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کو بہتر یہی ہوگا کہ کوئی ہوش کے ناخن لیں، اس ملک کو، اس ملک کی اکائیوں کو، اس ملک کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھ کے کچھ اچھے فیصلے کر لیں تاکہ آنے والے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکے۔ ہمارے صوبے، مجھ سے پہلے بھی یہاں پہ باتیں ہوئی، ہمارے صوبے بلوچستان میں اگر ہم گندم بھیجتے ہیں، کیونکہ میرا ساتھ کا بارڈر ہے، اگر ہم کے پی او گندم بھیجتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم سمگلر ہیں۔ یہ ٹرم تو ٹھیک کر لیں، ہمیں اور جو نام دے دیں، ہمیں چور کہیں، ڈاکو کہیں، جو اپنی گندم بیچنے کے لیے اگر کے پی میں آٹا بیچنے کے لیے چلا جاتا ہے اس کو کوئی اور نام دے دیں، سمگلر نہ کہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی پاکستان ہے بھائی، اگر ایک پاکستانی کسی دوسرے پاکستانی کو گندم بیچتا ہے تو آپ اس کو سمگلر کا نام دیتے ہیں۔ یہ آپ نے کہاں سے ٹرم لے لی؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پہ ہیوملیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ لے نہیں رہی۔ چیئرمین صاحب گورنمنٹ آپ گندم نہیں لیتی، گندم پروکیور کرنا آپ نے بند کر دیا، آپ نے ایک پالیسی بنائی کہ یہ جناب بہت بڑا گڑبڑ کا کام تھا، آپ نے اوپن پالیسی کر دی کہ جناب آپ اپنی گندم بیچیں جس کو بیچتے ہیں، ہم آڑتی کو بیچتے ہیں۔ آپ کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ ہے یا جو ڈسٹرکٹ کنٹرولر فوڈ ہے وہ اس آڑتی کی دکان پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ کس طرح چڑھ دوڑتا ہے؟ لاہور سے ٹیم آتی ہے، وہ ڈیرہ غازی خان آتی ہے، وہ راجن پور جاتی ہے، وہ لیا جاتی ہے، وہ بکھر جاتی ہے، یہ تمام اضلاع جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ یا کوئی سندھ کا بارڈر ہے، کوئی بلوچستان کا بارڈر ہے، اور کوئی کے پی کا بارڈر ہے۔ وہاں لاہور سے ٹیم آ جاتی ہے، آپ کے مل اونرز اس کو سپانسر کرتے ہیں، وہ افسر جا کے کسی آڑتی کی دکان پہ چھاپا مارتا ہے اور وہاں سے 600 بوریاں برآمد کرتا ہے۔ شرمناک ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ 600 بوریاں برآمد کرتا ہے، کسی سے 700 بوریاں برآمد کرتا ہے، اور وہ ان بوریوں کو اٹھا کے اس مل اونر کو دے دیتا ہے۔ یہ اگر میری گندم اٹھا کے آپ پروکیور کر رہے ہیں، حکومت لے رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں کہتا ہوں جی سرکار اس کو پروکیور کر رہی ہے، ٹائم آنے پہ اس کو ریلیز کرے گی، لیکن آپ پرائیویٹ ملوں والوں کے لیے چھاپے مار کے ان کی جیبیں گرم کرنے کے لیے پورا ایک سسٹم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ شرمناک ہے۔ یہ کس کو ہم کہیں کہ آپ کی پالیسی فیل ہو چکی، اور اس فیل پالیسی کے ساتھ آپ مزید آگے سروائیو نہیں کر سکتے۔ اور ابھی ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ آپ 20 لاکھ ٹن سے شاید غالباً 30 لاکھ ٹن تک، یعنی 2 to 3 ملین ٹن گندم مزید درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تو دسمبر نہیں آیا ہے، جب دسمبر آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا سچویشن ہے۔ تو یہ آپ کی پالیسی کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو یہ پروکیور کرنا پڑے گا یا امپورٹ کرنی پڑے گی، یا آپ امپورٹ کریں گے۔ تو ہم ان مافیاز کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، کیسے نکلیں گے؟ اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں۔ چیئرمین صاحب، ہمارے پورے ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت بڑا سپریڈ ہے کینسر کا۔
میری کانسٹیچوئنسی میں توسا میں بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ایڈز کے اوپر اور اس نے ہمیں ہلا دیا. اب وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاسپٹلس کے اندر نہ آپ دوائیاں دیتے ہیں، نہ آپ ان کو سرنجیں دیتے ہیں، نہ آپ ان کو دوسرا اکوپمنٹ دیتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر چیزیں ہم آگے چلا سکیں. آپ نے ایک ورسٹ قسم کی گورننس شو کی ہوئی ہے اور اس کے پیرلل آپ کر کیا رہے ہیں؟ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے اندر 84 ارب روپے سے آپ نے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا. 84 ارب روپے سے چیئرمین صاحب آپ نے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا کہ یہ ستھرا پنجاب اگلے 4 سال میں 84 ارب روپے کھائے گا اس کے اوپر. سر اتنی پلفریج، اتنا پیسہ آپ ضائع کر رہے ہیں، 84 ارب روپے آپ اس پہ ضائع کر رہے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں، 72 ارب روپے سے آپ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ریسرچ لاہور میں بنانے جا رہے ہیں. سر یہ ہمارا ستھرا پنجاب کا بجٹ آپ ہمیں ان چیزوں میں دے دیں، آپ ہمیں کینسر ہاسپٹل دیں، آپ وہی میاں نواز شریف ہاسپٹل ساؤتھ کے اندر لے کے آئیں. سر ہم ویلکم کریں گے، ہم سپورٹ بھی کریں گے اور ہم یہاں پہ، میرا وعدہ ہے چیئرمین صاحب، میں یہاں پہ کھڑا ہو کے اس حکومت کا بھی اور ان کی تمام لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ہمیں یہ دے دیں. اچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ستھرا پنجاب کے اوپر یہ جتنا پیسہ آپ دے رہے ہیں سارا کا سارا ضائع ہو رہا ہے، چوری ہو رہا ہے، اس پہ ڈاکہ زنی ہو رہی ہے. میں اس میں ایک اور آپ کو مثال دوں. چیئرمین صاحب بی آئی ایس پی پہ یہ پچھلے 4 سال کا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. بی آئی ایس پی پہ 408 ارب، جب سے یہ آپ کی پہلے جب رجیم چینج ہوئی اس کے بعد گورنمنٹ آئی، 408 ارب روپے سے 838 ارب روپے پہ ہم بی آئی ایس پی کا بجٹ لے کے گئے. یہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی بھی ہے. پیپلز پارٹی نے میرے خیال میں ہمت کی ہے کہ انہوں نے یہ ایلوکیشن آپ سے لے لی اور آپ نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ یعنی آپ سے مراد یہ ہے کہ جو حکومت سے پنجاب میں بیٹھی ہے انہوں نے کہا جی ہم بھی تو ایک ایسی بڑی ایلوکیشن شو کریں نا جس پہ ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور آپ نے پچھلے 2 سالوں میں 440 ارب روپے ستھرا پنجاب پہ آپ نے نکلوا کے کھا لیے اور اس پہ اربوں روپے کی انکوائریز چل رہی ہیں پلفریج کی اور کرپشن. تو اصلاح احوال مطلوب ہے. جناب چیئرمین پوائنٹ اپ کریے گا پلیز. واٹر شارٹ فال پوری کنٹری میں. انڈیا جو اس طاق میں ہوتا ہے کہ پاکستان کو کہاں نقصان پہنچائے، زک پہنچائے. ہمارا واٹر شارٹ فال آلریڈی بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے جو ان کے عزائم ہیں کہ پاکستان کے دریاؤں کا پانی وہ روک لیں گے اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ اس کا بھی جواب آنا چاہیے. ہمیں اس ایوان کو بھی اعتماد میں لیں کہ اس پہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے. اگر ہمارے چناب کا پانی یا جہلم کا پانی انڈیا روکتا ہے تو اس پہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے؟ واٹر شارٹ فال کو ہم کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں؟ میری اپنی کانسٹیچوئنسی میں پنجاب کا ایک دور افتادہ ساؤتھ پنجاب کا ایک ضلع ہوں. توسا کا جو شیئر ہے پانی کا وہ نہیں مل رہا. ہمارا پانی کا شیئر جو 1800 کیوسک ہے ہمیں وہ 300 کیوسک ملتا ہے. چیئرمین صاحب ہم اپنے پانی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم یہاں پہ واٹر ریسورسز کے جو منسٹر ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ پچھلے سے پچھلے بجٹ کے اندر چشمہ رائٹ بینک کینال لفٹ کا جو پروجیکٹ تھا اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. 2 سال گزرنے کے بعد ابھی تک 1 روپیہ اس پہ خرچ نہیں ہوا. وہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ ہے. اس گورنمنٹ نے اس کی ایلوکیشن رکھی، سب سے پہلے اسی گورنمنٹ نے اس پہ بجٹ ایلوکیٹ کیا. 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. اس پہ آپ پیسہ خرچ کریں کیونکہ شاید وہ سینٹرل پنجاب کا پروجیکٹ نہیں ہے اس لیے اس پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. تو یہ اس پہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے بھی اور ایوان میں موجود حکومتی جو وزراء ہیں وہ اس کا نوٹس لیں. لیا توسا برج کمیونیکیشن منسٹری کا ایک پروجیکٹ ہے، وہ اس پہ 2021-22 کے بجٹ میں 4 ارب روپے سے اس کی امبینکمنٹ کا پروجیکٹ شروع ہوا. 40 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہو گئے لیکن وہ پروجیکٹ ابھی تک
دوبارہ شروع نہیں ہو سکا, ڈراپ کر دیا گیا. میرا مطالبہ ہے کہ اس کو بھی شروع کیا جائے. Thank you, Shah sir. چیئرمین صاحب آخری منٹ میں وائنڈ اپ کر لیتا ہوں. اس بجٹ کے اندر ہم کسان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نہ ہم اس کو سستی بجلی دیتے ہیں, نہ سستی کھاد دیتے ہیں, نہ ہم اس کو کوئی بہتر مستقبل کے لیے کوئی امید دے رہے ہیں. چیئرمین صاحب حالت یہ ہے کہ جو آپ کا بجلی کا اور گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ 5,400 ارب پہ پہنچ گیا. اتنا بڑا سرکولر ڈیٹ, اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ آپ نے پچھلے سال جو میکنزم بنایا وہ بھی مکمل فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اتنے بڑے سفید ہاتھی کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. چیئرمین صاحب یہ کس طرح اس کو ٹھیک کریں گے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ مکمل طور پہ حکومت اس سیکٹر کے اندر فیل ہو چکی ہے. اصلاح احوال مطلوب ہے.